माशाल्लाह पढ़ रहे थे भाई मोहम्मद अब्बास नक्शबंदी और अफसल नक्शबंदी, ठंड सीने पांदा है नज़ारा मेरे पीर दा। तो एक बात मुझे याद आ गई कि हाजी गफूर साहब के महफल थी तो वहाँ तशरीफ़ लाए हुए थे डॉक्टर ख्वाजा मोहम्मद अवैस तौसफ़ी साहब। मुझे इत्तफ़ाक़ हुआ उन्हीं के तौसा शरीफ के करीब एक जगह है तोबा कलंदर शाह, तमाम सैयद हजरात जो हैं वो वहाँ पे उस जगह पे जो है वो तशरीफ़ फरमाए। वो पूरा जो गांव है वो सादात का है। मैंने ये जो बात सुनी जो मैं आपको सुनाने लगा हूँ, ये मैंने एक आलिम दीन से सुनी। बहुत सारी जो है मशाइख से, पीराने उज़ाम से जो सिलसिला करामात का जो है वो उलमा भी कहते हैं कि वो वैसे ही मंसूब कर दिया जाता है। तो ये जो बात मैंने सुनी वो एक आलिम दीन थे, भेरा शरीफ के, वो फारगुल तहसील थे, आलिम थे और बाअमल भी थे। तो वो चेलम की महफिल थी तो उन्होंने ये बात वहाँ पे सुनाई जो मैं आपको सुनाने लगा हूँ, इसी हवाले से जो ये अभी कह रहे थे कि ठंड सीने पांदा ये नज़ारा मेरे पीर दा। उन्होंने जो बात सुनाई वो हुजूर ख्वाजा हजरत शाह सुलेमान तौसवी के आपके पोते, आपका नाम था ख्वाजा अल्लाह बख्श तौसवी रहमतुल्लाह अलैह। तो उन्होंने ये बात जो अलामा साहब ने सुनाई कि आपका एक मुरीद था जो कि बिल्कुल अनपढ़ था, पढ़ा लिखा नहीं था, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था। आखिरी उम्र थी तो वो हजरत ख्वाजा फैजुल्लाह तौसवी रहमतुल्लाह अलैह आपकी खिदमत में आके बैठता था। तो वो कहने लगा एक दिन के सही हुण मैं को नमाज भी नहीं आती, मैं को कलमा भी नहीं आता, मैं हुण मरण आला तो मैं को दसो मैं क्या कीता करा। उन्हें क्या भी तू नमाज नहीं सीखी? उन्हें कहना सही कोई नहीं, नमाज नहीं आती, सही कलमा भी नहीं आता। उन्होंने उसे जब देखा कि अब ये नमाज भी सीखने की उम्र से गुजर चुका है, कलमा भी सीखने की उम्र से गुजर चुका है, बिल्कुल सादा सा बंदा था, देहाती सा, अनपढ़, आप समझ सकते हैं कि उस बेचारे की क्या कैफियत होगी। वो उसे कहने लगे अच्छा कुछ आंदा ही? उसका सही कुछ भी नहीं आंदा। मैं कहा अच्छा तू बस फिर कहता रिया कर, मेरा ना आंदा ही? उसका जी सही आंदा है। उन्हें कहा क्या है मेरा नाम? उन्हें कहा सही थोड़ा नाम है अल्लाह बख्श। मैं कहा बस फिर तू पढ़ता रिया कर अल्लाह बख्श। वो अलामा साहब ने ये बात सुनाई कि वो कुछ अरसा या दिन गुजरे वो बंदा फौत हो गया बाबा। कहते हैं कि एक और उसी बस्ती के रहने वाला बंदा था, उसकी ख्वाब में वो वही बंदा आया और उसने देखा कि वो तो बड़े मज़े में है, बड़ा खूबसूरत कब्र उसकी जो है वो रोशन है, बहुत वसी कब्र है, रोशनियाँ अंदर जल रही हैं, खुशबू है, वो बड़े मज़े से बैठा है। तो वो कहते हैं जी कि वो बंदा जो है उससे पूछने लगा कि भाई तुझे तो ना कलमा आता था ना नमाज आती थी, तो ये कैसे, ये माजरा कैसे हुआ? तो वो बंदा जो वो बाबा था वो कहने लगा कि बस हैरान मैं भी यहाँ कि मुझे भी हैरानगी बड़ी हुई कि ये कैसे हुआ। तो जब मैं दुनिया से जब मैं रुखसत हुआ इस कब्र में आया तो ये मैंने सिलसिला देखा तो मैंने भी अल्लाह की बारगाह में ये दरख्वास्त की कि या बारी ताला ना मुझे नमाज आती है ना कलमा आता है, तो ये कैसे हुआ? तो वो अल्लाह की बारगाह से ये निदा आई, ये सलाह आई कि तू कहता रहता था अल्लाह बख्श अल्लाह बख्श अल्लाह बख्श, तो फिर मैंने भी तुझे बख्श दिया। तो एक और बात जो किबला हजरत साहब ने बिल्कुल इसकी तस्दीक फरमाएंगे कि हजूर ये बात जिक्र हुआ काले कपड़ों वाले का, तो आपके बड़े ही एक मंजूर नजर मुरीद सूफी मोहम्मद कौसर साहब रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया मोहम्मद सादिक कौसर, हम उनको सूफी कौसर साहब ही कहते हैं, तो सादिक कौसर नाम था। तो बड़ा माशाल्लाह आखिरी जब उनके ऊपर जो अयाम थे कुछ अर्सा पहले देखा तो वो एक सही मुर्शिद की तस्वीर थे, जाहिर आंखों से नाबीना थे। अब मुझे नहीं पता जी कि शुरू से नाबीना थे या पहले उनकी बिनाई थी। तो हजरत साहब ने उनसे एक दिन पूछा कि सूफी साहब आपको कोई वजीफा
قبلہ بابا جی صاحب نے کوئی دیا ہے؟ انہوں نے کہا جی نہیں مجھے تو کوئی وظیفہ. انہوں نے کہا پھر آپ کیا وظیفہ کیا پڑھتے ہیں؟ کچھ اگر کوئی آپ کے پاس ہے تو مجھے بھی بتائیں. آپ بڑے منظور نظر قبلہ کالے کپڑوں والی سرکار کے بڑے منظور نظر خادم تھے, تو کیا وظیفہ؟ انہوں نے کہا کہ صاحب پیر جی وظیفہ تو مجھے کوئی نہیں آتا, بس میں صبح تہجد کے وقت جب اٹھتا ہوں تو وہ جو کوئی 2-4 نفل پڑھتا ہوں تو پڑھنے کے بعد بیٹھ جاتا ہوں, تو پھر یہی میں پڑھتا رہتا ہوں, حق پیر فضل شاہ سچ پیر فضل شاہ, یہی میرا وظیفہ ہے. تو یہ میں بھی ابھی جب ان سے سن رہا تھا تو میں نے بھی کہا کہ یہ واقعی یہ وظیفہ ہے, وظیفہ ہی ہے کہ ٹھنڈ سینے پاندہ ہے نظارہ میرے پیر دا. تو یہ واقعی جن کی آنکھوں میں اپنے مرشد کی جو ہے تصویر جب بس جاتی ہے تو پھر یقیناً ان کے سینے جو ہیں وہ ٹھنڈک حاصل کرتے ہیں. تو اب میں قبلہ حضرت صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آپ کے اور میرے لیے بھی جو ہے وہ چند کلامات جو ہے وہ ارشاد فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. تمام صفات کا مالک ہے, تمام صفات کا حامل ہے. رحیم بھی ہے, کریم بھی ہے, ستار بھی ہے, غفار بھی ہے. اس کی قدرت پتے پتے ڈالی ڈالی ذرے ذرے سے عیاں ہے. ہر ایک چیز کے اوپر قادر ہے, ہر ایک چیز کے اوپر اس کا قبضہ ہے. اس کے حکم سے کوئی چیز ہل نہیں سکتی, اپنے مقام سے چل پھر نہیں سکتی. کوئی چیز اس کے حکم کے بغیر گردش نہیں کر سکتی. کوئی زبان اس کے حکم کے بغیر چل نہیں سکتی. کوئی آنکھ اس کے حکم کے بغیر دیکھ نہیں سکتی. کوئی قدم اس کے حکم کے بغیر چل نہیں سکتا. وہ ارادہ فرمائے کہ زمین سے اپنی طاقت کو واپس لوں, ارادہ کرے, حکم نہ کرے تو زمین جو ہے یہ لرزہ براندام ہو جاتی ہے اور ہم اسے زلزلہ کہتے ہیں. وہ قادر چاہے تو پتھروں میں تر و تازہ فصل کو اگا دے. وہ مالک و خالق اگر چاہے تو حضرت صالح علیہ السلام کو حکم دے کہ یہ جو پتھر پڑا ہوا ہے اس کے اوپر اپنے آسا اپنی لاٹھی کو مارو. جب اس کے حکم سے وہ آسا اور لاٹھی ماری گئی تو وہ پہاڑ جو تھا وہ پھٹ گیا, 2 ٹکڑے ہو گیا, اور اس سے ایک اونٹنی برآمد ہوئی, نکلی, جس کے منہ میں سبز پتے تھے. اور رب کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ اونٹنی میری ہے. وہ خالق و مالک اگر چاہے دوڑے ایک نبی کی ماں, ایک نبی کی بیوی, اپنی نفسانی خواہشات کے لیے نہیں, اپنی ضرورت کے لیے نہیں, اس معصوم بچے کے لیے جو ایک پتھر کے اوپر پڑا ہوا ہے, شاید کوئی نیچے بچھانے کے لیے کمرہ ہے بھی یا نہیں ہے, پڑا ہوا ہے, تو اس کی طلب کے لیے وہ دوڑے, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی ادھر کبھی ادھر دوڑے, تو وہ مالک اور خالق اس کو اپنی نشانی بنائے کہ یہ میری نشانی ہے, نشانیوں میں سے یہ میری نشانی ہے. وہ مالک اور خالق اگر چاہے تو پہلا پارہ بنتا ہے کہ ایک دانے سے 70 دانے پیدا کرتا ہے, مردوں کو زندگی دیتا ہے, زندوں کو موت عطا فرماتا ہے. اور اس نے اپنی عظمت اور شان جو بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں وہ رب ہوں کہ جو مردے سے زندہ کو نکالتا ہوں اور زندہ سے مردے کو اور مردے سے زندہ کو نکالتا ہوں.
اور پھر اس نے اپنی شان عظمت بیان کی کہ ذرا دیکھو کہ میں نے اونٹ کو کیسے خلق کیا ہے، ذرا دیکھو کہ پانی کے اوپر میں نے زمین کا فرش کیسے بچھایا ہے، ذرا دیکھو کہ اس کے اوپر میں نے سبزے کا ایک فرش کیسے بچھا دیا ہے۔ اس مالک اور خالق کا لامتناہی سلسلہ، ایک اتنی عنایات کہ بندہ گن ہی نہیں سکتا، کہ غالباً میرا حالت 38 بنتا ہے یا کتنا بنتا ہے کہ اللہ کریم نے سورہ الرحمن میں یہ ارشاد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تجھے پتہ ہے کہ کون سی میری نعمت جو ہے اس کو جھٹلاؤ گے، ذرا میری محنت کو تو شمار کر، میری نعمت کو تو گن تو صحیح، میں نے تجھے کتنی نعمتیں دی ہیں تو کسی ایک نعمت کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا، تو میں نے تو تجھے بے بہا نعمتیں عطا فرمائی۔ وہ مالک کرم کرے تو پھر ایک خشک بنجر زمین میں ایک درخت پیدا ہوتا ہے اور اس درخت کو وہ توانائی دیتا ہے، اپنی قدرت سے پانی دیتا ہے، اپنی قدرت سے اس کی پرورش کرتا ہے، پھر اسی کی قدرت سے وہ جوان ہوتا ہے۔ اور وہ جو ایک گٹھلی زمین میں گئی تھی وہ اس کے ساتھ ہزاروں خوشے لگتے ہیں، تو قصہ یہ ہے کہ اس کی قدرتوں کا شمار ہی نہیں ہے کہ ہم اس کی قدرتوں کا شمار کریں۔ وہ چاہے تو اسی جگہ کو پتہ نہیں کیا سے کیا بنا دے، مگر جب ورق الٹے اپنی مرضی پہ آئے تو وہ سینکڑوں برس کا بت خانہ، وہ سینکڑوں سالوں کا مے خانہ، آنن فانن وہ اللہ کا گھر بن جاتا ہے، وہ اللہ کے ذکر کا مرکز بن جاتا ہے، اللہ کے ذکر کا ایک خانہ بنتا ہے، اور پینے والے پہلے بھی پیتے تھے، پینے والے اب بھی پیئیں گے، مگر فرق صرف یہ ہے کہ اس کی مستی اور تھی، اس کی مستی اور ہے، اس کا رنگ کچھ اور تھا، اس کا رنگ کچھ اور ہے، اس کا معاملہ کچھ اور تھا، اس کا معاملہ کچھ اور ہے۔ بات صرف اتنی ہے، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بارے عالیہ چورا شریف، لمبی بات ہو جائے گی۔ تو اس کچے گھر میں نے تو سفر کرنا ہے، رات آپ سے گیا ہوں، چلتی دفعہ یہ خیال آیا کہ یہ بھی ایک یاد جو ہے یہ تازہ ہو جائے، اور اس کے پیچھے بھی کوئی بات تھی جو میں اظہار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ بات مجھے پیر مغاں نے سمجھائی ہے کہ جس کے اظہار سے انکار ہی دانائی ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو قابل اظہار ہوتی ہیں، مگر کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہوتی صحیح ہیں، شرعاً بھی صحیح ہوتی ہے، ہر لحاظ سے صحیح ہوتی ہے، مگر ان کا اظہار جو ہے وہ ممنوع ہے، ان کا اظہار نہیں کرنا۔ اللہ کی قدرت، میرے مصطفیٰ کریم کا معجزہ اور ایک اللہ کے محبوب بندے کی کرامت میں فرق کیا ہے؟ دو باتیں صرف بتانی ہے، اللہ کی قدرت، اس کے بعد نبی کا معجزہ، اس کے بعد ایک اللہ کے محبوب بندے کی کرامت۔ اب اس کی قدرت کیا ہے، نبی کا معجزہ کیا ہے، علی کی کرامت کیا ہے؟ اب اللہ کی قدرت کی تصدیق جو ہے وہ نبی کا معجزہ ہے، نبی کا معجزہ اللہ کی قدرت کی تصدیق ہے، اور نبی کے معجزے کی تصدیق جو ہے وہ ایک اللہ کے بندے کی کرامت ہے۔ اگر ہم اس سے انکار کریں گے تو پھر معجزے سے انکار ہو جائے گا، معجزے سے انکار کریں گے تو پھر اس کی قدرت کا انکار ہو جائے گا۔ وہ چاہے تو اپنے بندے کو اتنی پاور دے دے، اتنی پاور دے دے کہ وہ مٹی کا ایک جانور بنا کے اسے ہوا میں اڑا دے۔ اگر وہ چاہے تو اپنے بندے کو اتنی طاقت اور اتنی پاور عطا فرما دے کہ زمین سے کئی میل اوپر اس کا تخت اڑ رہا ہو اور زمین کے اوپر ایک چمٹی کس زبان میں بول رہی ہے، اس کی زبان کیا ہے، اس کا علم کیا ہے، تو وہ زمین سے کئی میل اوپر وہ سن لے، اس کی زبان کو سمجھے، یہ میرے اللہ کے نبی کا ایک معجزہ ہے، اس کی قدرت ہے۔ اللہ کے معبود بندے کرامات کا ذکر ہو رہا تھا، تو اس میں میں کبھی کھویا نہیں ہوں، اس لیے کہ یہ کرامات کا معاملہ جو ہے
یہ یاد رکھیں اس کا ولایت سے کوئی دور کا تعلق بھی نہیں ہے، یہ کوئی ولایت کی پہچان نہیں ہے جسے ہم کہتے ہیں یہ ہے۔ دیکھنا اس بات کو ہے کہ اس کی زندگی کا طور طریقہ کیا ہے، وہ زندگی گزار کیسے رہا، اس کی زندگی چل کیسے رہی ہے۔ اب ذرا دیکھیں کہ اس دولت اسلام جو ہم تک پہنچی، ہمارے سینے روشن ہوئے، نبی کے غلام ہوئے، آقا کریم کے دامن رحمت میں پہنچے، تو ذرا یہ دیکھو کہ ایک قافلہ جو مکہ مکرمہ سے رات کی تاریکی میں چلا تھا، مدینہ طیبہ میں پہنچا، اس کے مضافات میں پہنچا، اور ہوا کیا کہ اس بستی قباء میں میرے آقا نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی، مسجد کی بنیاد رکھی، کھجوروں کا پتوں کا چھت ڈالا، کھجوروں کی ٹہنیاں ڈالی، اور اس کے اندر نماز ادا کی۔ وہاں سے سفر ہوا، موجودہ مسجد نبوی میں سرکار پہنچے، اور غریب مسکین لوگ، تگڑے تگڑے لوگ بھی تھے، مگر حضرت ایوب انصاری کے گھر سرکار نے اپنی اونٹنی بیٹھی، لمبی بات آپ نے سنی ہو، وہاں آپ نے قیام کیا۔ اب وہ جو مسجد قباء تھی، سرکار نے اس کو ممیز کیا، ممتاز کیا، اسے 4 چاند لگائے، اور اس کی اتنی شان بڑھائی کہ میرے آقا نعمت نے فرمایا کہ اس مسجد نبوی میں اگر 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے کوئی سیدھا میرے حرم میں آئے گا، آ کے نماز نفل ادا کرے گا، تو اسے عمرے کا ثواب۔ یہ میرے نبی کی زندگی ہے، یہ میرے نبی کا معاملہ ہے۔ اب مسجد ہے، دیکھیں تاریخ، معاملات، اللہ کی زمین کا جو سینٹر پلیس ہے وہ کعبہ شریف، سینٹر پلیس کعبہ شریف، وہاں سے زمین کا پھیلاؤ ہوا ہے، جہاں اب یہ کعبہ بنا ہوا ہے وہاں سے پھیلاؤ۔ وہاں پہ 2 باتیں، پہلی بات تو یہ کہ سرکار ابراہیم اور حضرت خلیل نے مل کے کعبہ بنایا، یہ بھی آپ کو پتا ہے، پہلے بنا ہوا تھا، اس کی دوبارہ تعمیر ہوئی۔ اب جب کعبہ تیار ہو گیا تو کچھ مٹی اس کی بچ گئی، اس کی مٹی بچ گئی۔ جب اس کی مٹی بچی نا تو اس کی ڈھیر لگائی۔ اب سوچنے لگ گئے کہ میرے اللہ، میں اس مٹی کو کہاں لے جاؤں، کہاں پھینکوں اس کو، یہ تو بڑی مقدس مٹی ہے، بڑی طیب مٹی ہے۔ اب کہتے ہیں جی مٹی، یاد رکھیں مٹیوں میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے۔ کوئی سرخ مٹی ہوتی ہے، کوئی کالی مٹی ہوتی ہے، کوئی سفید مٹی ہوتی ہے، کوئی کیسی مٹی ہوتی ہے۔ مٹی میں چلا جاؤں تو پھر بڑا معاملہ دور چلا جائے گا نا، گنتے کہ وہ کیسی ہے، پکی ہے، کچی ہے، کیا ہے۔ کسی میں مٹی زیادہ ہے، کسی میں پانی زیادہ ہے، کسی میں آگ زیادہ ہے، کسی میں ہوا زیادہ ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں تو اب وہ مٹی بچ گئی۔ تو سوچا سرکار خلیل نے کہ اب میں اس کو کہاں پھینکوں۔ اب یہ سوچنے کی دیر تھی کہ قدرت کی طرف سے، اللہ کی طرف سے حکم ہوا حضرت جبرائیل امین کو کہ اس مٹی کو اپنے پروں پہ اٹھاؤ اور پوری زمین پہ اس کو پھیلا دو اس کو۔ 4 دانگ عالم اس مٹی کو پھینک دیا گیا، پھیلا دیا گیا، جو آئے تک پھیلی ہوئی ہے۔ اور اب جب پھیل گئی تو کہا کہ جہاں جہاں اس مٹی کا ذرہ پڑے گا وہاں مسجد بنے گی، جہاں جہاں اس مٹی کا ذرہ پڑے گا وہاں مسجد بنے گی۔ تو پھر اس مسجد نبوی کے کیا کہنے، جب سیدھے ہو کے کھڑے ہوتے ہیں تو سر جو ہے وہ چھت کے ساتھ لگتا ہے، جب سجدے میں جاتے ہیں تو وہ پانی کا ٹپکنا جو ہے اس سے پیشانیاں جو ہیں وہ گیلی ہوتی ہیں۔ مگر مرشد افکار نے کیا پتے کی بات کی تھی کہ میں بیزار اور ناخوش ہوں مرمر کی سروں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو۔ اب یہ سارے معاملات جو ہیں، یہ سارے سلسلے جو ہیں ایسے ہی معاملہ ہے۔ ابھی بات ہو رہی تھی حضرت پیر چراغ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، بات یہ ہے کہ پیر تو ہے، مرید کا معاملہ ہے، اتنا کوئی یقین لائے تو صحیح۔ علامہ نے کہا تھا نا کہ تم میں کوئی حوروں کے چاہنے والا ہے، تم میں کوئی حوروں کے چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے، موسیٰ ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی منزل پہ ہو تو رستہ پوچھے تو اسے رستہ دکھائے نا، ہم تو مائل بکرم ہیں، اس کا دروازہ تو رحمت کا ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ اب حدیث پاک ہے
رحمت کے دروازے کے متعلق صحابی رسول جن کو میرے رسول کی صحبت میسر ہوئی ہے اور کئی سال گزشتہ میسر ہوئی. ایک شخص حاضر ہوا, حبیبی یا رسول اللہ گناہ بے بہا ہے, گنتا گیا آخر میں سرکار نے فرمایا اللہ کی رحمت سے بھی زیادہ ہے. کہا یا رسول اللہ اللہ کی رحمت سے زیادہ تو نہیں ہے. کہا کہ اگر اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہے تو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. قیامت کی صبح تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے, اللہ کی بارگاہ میں جھک جا اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ, اپنی خطاؤں کی معافی مانگ. اب یاد رکھو معافی کے دو پہلو جو ہیں یہ ہمارے صوفیاء نے وضع کیے. پہلا تو یہ کہ جب اللہ کی بارگاہ میں ایک شخص سجدہ ریز ہوتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے, دو چیزیں دو کیفیتیں ہوتی ہیں. اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے احساس گناہ, احساس گناہ کہ اپنے گناہ کا اپنی غلطی کا احساس ہو کہ واقعی میں نے غلطی کی ہے, احساس ہو گیا نا. اور پھر اللہ کی بارگاہ میں جب وہ جھکتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں گناہ کا اعتراف کرتا ہے, احساس گناہ بھی ہو گیا, اعتراف گناہ بھی ہو گیا, تو پھر اس کی رحمت کا دروازہ کھلتا ہے کہ اب اس کو احساس بھی ہے, اب یہ اعتراف بھی کر رہا ہے, تو میں تو رب العالمین اب جس جو طلب کر رہا ہے یہ دے دو. غیب دان نبی نے آپ کے اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ رات کا پچھلا پہرا بڑا قیمتی پہرا ہوتا ہے. رحمت الہی بالکل زمین کے آسمان پہ پہلے ہوتی ہے اور آوازہ آتا ہے ہر طرف سے, ہے کوئی بخشش مانگنے والا, ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا. اور وہ کہا تھا نا کسی نے بزرگ نے کہ پچھلی راتی رحمت رب دی دیوے پہ آوازہ بخشش منگل والے کارن کھلا ہے دروازہ. اس وقت دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ اب اگر کوئی بخشش طلب کرتا ہے تو اسے دو. اب ایک آدمی ایک کونے میں سجدہ ریز ہے, سر جھکایا ہوا ہے, آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں, قیمتی آنسو گر رہے ہیں, قیمتی پانی گر رہا ہے. اور یار کمال کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قبر پہ رحمت کر رہا ہے اور کرتا رہے گا. مرشد افکار لاہوری کلندر نے کہ کیا پتہ کی بات کر گیا کہ موتی سمجھ کے چن لیے, اکٹھے نہیں کیے. اکٹھے کرنے میں اور چننے میں بڑا فرق ہوتا ہے. اکٹھے جب کیے جائے تو اس میں خراب بھی ہوتے ہیں, میلے کچیلے بھی ہوتے ہیں, مگر جب چنے جاتے ہیں تو اپنی پسند کے چنے جاتے ہیں. تو یہ نہیں کہا کہ اکٹھے کیے ہیں, مرشد افکار کہتے ہیں موتی سمجھ کے چن لیے. شان کریمی نے جو قطرے تھے میرے کے انفعال کے, جو میری ندامت کے قطرے گرے تھے, وہ میرے اللہ نے موتی سمجھ کے اٹھائے, موتی سمجھ کے چنے. تو جب وہ موتی گرتے ہیں تو پتہ ہے موتی اس وقت پرویا جاتا ہے کسی دھاگے میں جب اس میں سوراخ ہو. آواز اس وقت نکلتی ہے جب چوٹ لگے, چوٹ بھی نہ لگے تو آواز نکلے, یہ ہو نہیں سکتا. یہ بھی ہو نہیں سکتا کہ آنسو جو ہے وہ گرنے لگے, نہیں, اس کے پیچھے کوئی بات ضرور ہوتی ہے, اس کا کوئی کرم ضرور ہوتا ہے, کوئی فضل اس کا ضرور ہوتا ہے. تو جب ایک آدمی ایک کونے میں سر جھکایا ہوتا ہے, آنسوؤں کی لڑیاں ٹوٹی ہوئی ہیں, موتی گر رہے ہیں, شان کریمی اٹھا رہی ہے, تو اللہ اپنے فرشتوں سے ملائکہ سے پوچھتا ہے کہ بندہ بھائی کیا کر رہا ہے, کیا مانگ رہا ہے. میرے اللہ کمرہ بند ہے, کوئی یہاں کسے دیکھ نہیں رہی, تو یہ تو تیری بارگاہ سے مغفرت طلب کر رہا ہے, بخشش طلب کر رہا ہے. غلطیاں بہت ہیں, خطائیں بہت ہیں, گناہ بے بہا ہے, انگنت ہے, بے شمار ہے. ساری زندگی خطا میں گزر گئی, گناہ میں گزر گئی, مگر اللہ تعالیٰ اس عاشق کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے, جسے احمد رضا بریلوی فاضل بریلوی کہتے ہیں. کیسی عرض کی کہ چور سہی بد سہی, چور سہی بد سہی, آگے کیا کہا, مجرم ہو ناکارہ سہی, چور بھی ہوں بد بھی ہوں, مجرم بھی ہوں, جرم کیا ہے جرم بھی ہوں, چور سہی بد سہی, مجرم ہو ناکارہ سہی, کسی کام کا نہیں, آخر کی جیسا بھی ہوں تو کریمہ تیرا, جیسا بھی ہوں کریمہ میں تیرا. تکبیر, رسالت, حیدری, چورا شریف, بابا جی سرکار. بڑی کمال یا رسول اللہ نے بات کی ہے کہ عظمت یہ بڑی مدد کی بات. آپ فرماتے ہیں کہ سنتے ہیں کہ محشر میں
صرف ان کی رسائی ہے. یہ نہیں کہا کہ کوئی نہیں سنتے ہیں، یہ کہہ دیا نا پہلا بھئی کہ سنتے ہیں کہ میں چاہیے، بس فقط ان کی رسائی ہے. یہ کہہ کے نا تو پھر عجیب مزے کی بات کر گئے. اچھا کہتے ہیں نا اچھا وہ منظور نظر ہے، کیسا سوال یہ فکر ہے؟ تو خود ہی جواب دیتے ہیں گھر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی. گھر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے. ہم اس کے بندے جسے کریم کہتے ہیں گھر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے. اب یہ سارا کچھ کر کے نا تو آخر میں فرماتے ہیں مطلعی میں شک کیا تھا واللہ رضا واللہ. دو دفعہ قسم اٹھائیں گے. مطلع کہتے ہیں ابتدا کو، مطلع اس کو بھی کہتے ہیں جب سورج طلوع ہوتا ہے اس کو کچھ اور کہتے ہیں، مگر جب غروب ہوتا ہے آسمان صاف ہوتا ہے تو اس کو مطلع کہتے ہیں. جب ادھر سے طلوع ہوتا ہے تو اسے بھی مطلع کہتے ہیں. مگر ایک اور بھی لفظ گنا جاتا ہے اس کے لیے جسے فرق بھی کہتے ہیں. تو پھر کبھی صحیح انشاءاللہ اس لفظ کا معاملہ جو ہے وہ حل کریں گے. اگر مطلعی میں شک کیا تھا دو دفعہ کر واللہ رضا واللہ، بس ان کی رسائی ہے، بس ان کی رسائی ہے. ہم اس کے بندے ہیں جسے کریم کہتے ہیں، وہ جس کی بخشش کا سہارا، جس کا سہارا میرا کملی والا ہو، جس کا رہنما میرا کملی والا ہو، وہ جس کا مقتدا میری کملی والا ہو، جس کا غمخار میرا کملی والا ہو، جس کا غم بانٹنے والا میرا کملی والا ہو، جس کے درد کا مداوع کرنے والا میرا کملی والا ہو، جو کچی کلیوں میں آ کے بیماروں کو شفا دے، جو روتے ہوں کو ہنسائے، جن کا کوئی نہ ہو ان کو سینے سے لگائے، جن کا وہ کملی والا ہے تو پھر جب تو بنائی ہے پھر تو گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب دیکھیں کہ حکم ہوتا ہے بس ختم کرتے ہیں، رات لمبی ہے. پوچھا جاتا ہے یہ کیا مانگ رہا ہے؟ میرے اللہ یہ بخشش مانگ رہا ہے. اچھا یہ کیا مانگ رہا ہے؟ میرے اللہ یہ رزق مانگ رہا ہے. مگر اول مسئلہ یہ ہے کہ یہ گناہ گار ہے، معافی مانگ رہا ہے، رزق طلب کر رہا ہے، بہت سارے معاملے یہ طلب کر رہا ہے. تو آخری آواز کیا آتی ہے کہ اس نے مجھے دیکھا ہے، اس نے مجھے دیکھا ہے. اب ملائکہ کیا کہتے ہیں؟ میرے اللہ کسی بشر کی آنکھ کی پاور نہیں ہے کہ وہ تجھے دیکھ سکے، تجھے دیکھ سکے. اب آگے سے پھر اس عالمین کے رب کا حکم کیا ہوتا ہے؟ حکم یہ ہوتا ہے کہ اب یہ مانگ رہا ہے، اب اس کا بھرم اور میرا شرم یا میرا بھرم اور اس کا شرم اسی میں ہی ہے کہ جو یہ مانگ رہا ہے چپکے سے دے دو، چپکے سے دے دو. یہ ہے میرے مصطفیٰ کریم آقا کریم کی مقام اور یہ ہے میرے رب کی عطا. اب ایک ولی کی کرامت تو وہ تو سارے جانتے ہیں، میں نے پہلے کہہ دیا ہے کہ وہ کوئی ولایت جو اس کی محتاج نہیں ہے. ہاں مگر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اللہ کے نبی سے کچھ لوگ وہ ہیں جو کرامت معجزہ دیکھ کے ایمان لائے، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو بغیر معجزہ دیکھے کے ایمان لائے. کچھ وہ لوگ ہیں جو کرامات کے طالب ہوتے ہیں، مگر کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو کرامات کے طالب نہیں ہوتے. اب دونوں مقام ایک ہے، مگر یاد رکھ لیں جنہوں نے معجزہ دیکھ کے ایمان لایا ان کا معاملہ اور ہے، اور جو بغیر کچھ دیکھے کے ایمان لائے وہ ان کا معاملہ کچھ اور ہے. جو کرامتیں دیکھ کے قریب ہوئے ان کا معاملہ کچھ اور ہے، اور جو بغیر کرامت دیکھے کے سامنے آئے سپاس ہوئے ان کا معاملہ کچھ اور ہے. اب یہ تو سارے معاملات ہو گئے. اب آخری بات دیکھیں، بات ہو رہی تھی حضرت پیر چراغ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. تم میں کوئی حوروں کے چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں. اب پیر تو ثانی صاحب تھے نا، پر مرید بھی تو پیر چراغ شاہ صاحب تھے. صاحبزادہ صاحب نے جو بات سنائی ہے میں اسے مکمل کرتا ہوں. مراڑہ شریف جو ہے یہ سلسلہ سیالکوٹ میں ہے، ایک طرف علی پور شریف ہے اور دوسری طرف مراڑہ شریف. پیر چراغ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ ثانی صاحب تھی جماعت علی شاہ صاحب کے پہلے خلیفہ ہے. اس دن اوپر کی کل صبح بات ہو رہی تھی، ہزاروی صاحب تشریف لائے ہوئے تھے، تو مجھے کہہ رہے تھے کہ جی آپ نے کبھی ذکر ہی نہیں کیا، نہ کوئی یہ بتایا ہے کہ جی فلاں خلیفہ فلاں بابا جی. میں نے کہا جی میں تو کبھی ضرورت ہی محسوس نہیں کی، چھپ کے اپنا وقت گزار رہا ہوں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، چھپ کے اپنا وقت گزار رہا ہوں. اللہ کرے اس وقت جو ہے یہ چھپ کے کہ پردہ پوشی سے معاملہ جو ہے یہ ہو جائے. ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس آ گیا ہے، بارش ہو رہی ہے، لکڑی کہاں سے ہے؟ ان کا حضور کچھ لکڑی کا بندوبست ہو جائے. ایک کچا مکان تھا، گرایا، بالن جو تھا وہ اس کے بالے لکڑیاں رکھی اور ثانی صاحب کے لنگر میں لا کے پیش کر دی. اب لکڑیاں جو آئی ہیں وہ آئی ہیں مراڑہ شریف.
لنگر جو ہے وہ علی پور شریف کا ہے، اور ایک غیر دھرم کا بندہ سکھ لاہور کے مضافات میں جسے آپ والٹن کہتے ہیں وہاں سویا ہوا ہے، وہاں کا جاگیردار ہے، وہاں سویا ہوا ہے، بابا علی پور میں بیٹھا ہوا ہے، لانے والا جو ہے وہ مراڑا شریف سے لا رہا ہے، اور وہ غیر دھرم کا آدمی جو ہے وہ والٹن لاہور کے مضافات میں لیٹا ہوا ہے، سویا ہوا ہے۔ وہ ہوتا کیا ہے کہ ایک بابا اسے جگا کے کہتا ہے یہ شخص دیکھا ہے یہ سیالکوٹ مراڑا کا رہنے والا ہے، اس نے میری محبت کے لیے چھت کو کھیڑ دیا ہے، جا اس کو مکان بھی بنا کے دے اور اس کو اپنی جائیداد سے حصہ بھی دے۔ اب وہ آنے والا کون تھا جو علامہ بوسیری کو جاتی دفعہ چادر دے گیا تھا؟ وہ آنے والا کون تھا جو جامی کی آواز پہ چل کے آیا؟ اب وہ اٹھا بھاگا، گاڑی پہ بیٹھا، گاڑیاں تبدیل کرتا سیالکوٹ پہنچا، سیالکوٹ سے مراڑا آیا، مراڑا شریف جب پہنچا تو پوچھا کہ یہاں کچھ پیر چراغ شاہ صاحب ہے، سید چراغ شاہ صاحب؟ ان کا جی ہے، چراغ شاہ صاحب تو ہے۔ ملا تو اس نے کہا جی آپ کا مکان کا کچھ چاہتی نہیں ہے، اس نے مکان نیا بنا کے دیا اور ساتھ لیا لاہور میں والٹن میں اس دور میں میرا خیال ہے 100 یا 150 کنال کا رقبہ دیا جو اب بھی موجود ہے، جس کا نام پیر کالونی ہے وہاں اوپر، اور پیر چراغ شاہ صاحب آرام فرمائے۔ مگر یہ سارے سلسلہ، یہ سارے معاملات اب آخری بات ہے، اب قحط الرجال ہو گیا، کمی واقع ہو گئی۔ بتاتے تو یار ہم بہت کچھ ہے، بتاتے تو بہت کچھ ہے، بہت کچھ بتاتے ہیں، مگر ایک چیز کی کمی ہے۔ وہ کس چیز کی کمی ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ رزق کی کمی ہے؟ نہیں۔ علم کی کمی ہے؟ نہیں، علم بھی بہت ہے ماشاءاللہ، اتنا علم ہے، مگر دو چیزوں کی کمی واقع ہوگی، دو چیزوں کی کمی واقع ہوگی۔ کس کس چیز کی؟ اب غور کرنا میری طرف۔ ایک تو اخلاق کی کمی واقع ہو گئی، اخلاق کی کمی، جبکہ میرے اللہ نے اپنے پیارے محبوب کا تعارف کروایا تو کیا ارشاد فرمایا؟ انکا لعلی خلق عظیم، اے میرے محبوب تیرا خلق عظیم ہے۔ اور جب دنیا کی باری ہے تو کل متاع دنیا قلیل، پوری دنیا کی متاع جو بھی ہے یہ قلیل ہے، مگر تیرا اخلاق جو ہے یہ عظیم ہے، عظیم سے عظیم تر ہے تیرا اخلاق۔ آج اخلاق کی کمی واقع ہو گئی۔ اللہ اور مصطفیٰ کریم کے اخلاق کیسے ہیں؟ اپنوں سے، بیگانوں سے، جنگل کے جانوروں سے، کس کس کو بتاؤں، کتنے بتاؤں، لا تعد۔ وہ لوگ اب ذرا نظارہ دیکھیں کہ مکہ شریف سے قریب سنا ہو گیا ہم نے، میں تو گیا ہوں، پریکٹیکل کیا، طائف کی آبادی ہے، وہاں پہ صحابہ کی جماعت ہو اور فرشتوں کی ایک جماعت کھڑی ہو، جبرائیل امین کہیں گے حکم دو بستی پلٹ کے رکھ دوں میں۔ اب جب یہ کہا نا سب نے کہ یا رسول اللہ ان کے حق میں کوئی بددعائی کر دے، تو میرے رسول نے کیا کہا؟ اب وہ اپنے تو نہیں ہیں نا، کیا حال ہے؟ اپنے ہیں؟ بولو اپنے ہیں؟ کافر ہیں نا، اپنے تو ہی نہیں، بددعا کر سکتے تھے، یہ کہہ سکتے تھے کہ تم بھی ان کو پتھر مارو، بٹے مارو ان کو، مگر ذرا دیکھیں ہم اس نبی کے امتی ہیں، اللہ کا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دی ہے۔ پتھر مارنے والوں کو آج تک کسی نے دعا نہیں کہ کسی پتھر مارنے والے کو دعا نہیں، رستہ بند کرنے والوں کو کسی نے آج تک دعا نہیں دی پوری تاریخ کے اندر۔ مگر حیرت آ جاتا ہوں کہ تاریخ شعبوں کے ورقے جو ہے وہ تیس لے سمجھاتے ہیں کہ جب یہ معاملہ سامنے آتا ہے کہ صحابہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بد دعا کرو، تو سرکار فرماتے ہیں اچھا چلو میں ہاتھ اٹھاتا ہوں، آپ آمین کرو۔ جب آمین کی باری آئی تو میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ ان کو وہ نظر عطا فرما۔ اب وہ اندھے تو نہیں ہے نا، نبینے تو نہیں ہے، کپڑے خون آلود ہوئے ہیں، پاؤں کے نالائن مبارک تک خون پہنچا ہوا ہے، صحابہ زخمی ہوئے ہوں۔ اب ذرا سوچو منظر سامنے لاؤ کہ وہاں کے اوپر ایک صبر جمیل اور ایک ایسا اخلاق کا عملی نمونہ کسی کی جرأت کو پیش کرے، وہ بندہ نہیں کر سکتا۔ یہ نبی کا کام ہے، یہ نبی کی عظمت ہے، یہ نبی کی شان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کہا کہ میرے اللہ ان کو وہ نظر عطا فرما، ان کو وہ نظر عطا فرما جس سے یہ میرا مقام سمجھ سکے کہ میرا مقام کیا ہے، میں کون ہوں اور ان کے پاس میں کیوں آیا ہوں۔ ان کو میں دوزخ سے بچانے کے لیے آیا ہوں، اس آگ سے بچانے کے لیے آیا ہوں۔ اب جب یہ بات ہوئی آنکھوں سے وہ پردے ہٹے میرے مصطفیٰ کریم کی،
اس اخلاق کریمانہ کو دیکھا اور اس حسن اخلاق کو دیکھا کہ پتھر کھا کے یار دعائیں دے رہا ہے، اور پھر مخاطبوں کی کیا کہا، نہ تو میں بد دعائیں دینے کے لیے آیا ہوں، نہ میں بد اخلاقی کے لیے آیا ہوں، نہ میں پتھر کا جواب پتھر سے دینے کے لیے آیا ہوں، نہیں، میں پتھر کا جواب دعا سے دوں گا، اور پتھر کھانے کے باوجود ان کی بخشش کی دعا کروں گا کہ میرے اللہ کے پوچھتے اس چیز کی کمی آج باقی ہو گیا کہ ایک بات ہو جب ہم 10 اس کا باتوں سے اس کا جواب نہ دے رہے تو ہمیں صبر نہیں ملتا، ہمیں سکون نہیں ملتا، فقدان ہو گیا، اور اتنی کمی واقعہ ہو گئی، اتنی کمی واقعہ ہو گئی کہ کوئی بندہ سوچ ہی نہیں سکتا کہ یا اللہ رسول اللہ کا غلام ہو اور پھر بد اخلاق ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، حسن اخلاق یہ ایک مسلمان کامل کا زیور ہے، حسن اخلاق ایک مسلمان کامل کا گہنا ہے، حسن اخلاق ایک کامل مسلمان کی پہچان ہے۔ حضرت فرید الدین عطار نے کہا تھا تواضع کلاد ہوش مندے گزی نہاد شاخ پر میوہ سال بر زمین، جن ڈالیوں کو میٹھے پھل لگتے ہیں نا وہ جھکی ہوئی ہوتی ہے ہمیشہ کے لیے، یہ نہیں کہ وہ سر اٹھا کے کھڑی ہوتی ہیں، نہیں، ان کے سر جھکے ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی ساتھ کہنے والے نے کہا تھا نا کہ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے۔ مجھے کوئی دنیا کا ٹاپ جسے ہم ٹوٹی کہتے ہیں، کوئی ٹاپ ایسا مجھے دکھاؤ جس کا منہ اوپر کی طرف ہو اور وہ پانی دے، اب 100 پاؤنڈ کی بھی ہے، منہ اوپر ہے تو سب کہیں گے یہ خراب ہے، خرابی کیا ہے، 100 پاؤنڈ کی ہے، یہ کیا اکڑی ہے، اس کا منہ اوپر کو ہے، اللہ اللہ حاصلہ، مگر 5 پاؤنڈ کا ٹاپ ہو، منہ نیچے کی طرف ہو، منہ اس کا نیچے کی طرف ہو، تو وہ کام کی ہے، وہ 100 پاؤنڈ والی ہے، وہ کام کی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اکڑی ہوئی ہے، اور اس لیے وہ ہے کہ وہ جھکی ہوئی ہے۔ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، سراہی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ آج اخلاق کی کمی واقعہ ہو۔ دوسری بات جس کی کمی واقعہ ہو گئی وہ یہ ہے کہ جس کا میرے اللہ نے ارشاد فرمایا فبے سربا سوال متکبرین، میرے نزدیک بری جگہ ہے تکبر کرنے والوں کی، تکبر علی نراق کا بزندان لعنت گرفتار کر۔ آج ظاہر سی بات ہو تو ہم بازو اوپر کر لیتے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ایسا کریں گے، ایسا کریں گے، میں یہ ہوں، میں ہوں، عالم میں والی بات نہیں ہے، سمجھو۔ ایک بزرگ تھے، یاد ہوگا آپ کو، بیٹھے ہوئے تھے، بڑے مزے کی بات تھی، بلیک بن کی بات، شاید یاد آ جائے گی آپ کو، ابھی میں یاد نہیں نکلا۔ وہ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے ایسے کر کے، تو کہتے ہیں یار مجھے بتاؤ تو صحیح کہ رب نے تم کو اشرف المخلوقات بنایا، رب نے تم کو وہ شیر بنایا کہ شیر بھی تم سے بھاگتا ہے، میرے طرف دیکھو، شیر بھی تم سے بھاگتا ہے، رب نے تم کو وہ پاور دی کہ پہاڑوں کے سینے چیر کے رکھ دی، زمین کے سینے چیر کے رکھ دی، دریاؤں کو روک کے رکھ دیا، اللہ نے اتنی پاور دی۔ مگر یہ کیا بات ہے کہ رب نے تو آپ کو شیر بنایا اور تم بکری کے بچے بن گئے ہو، بیٹھے ہوئے ہو، میں کر رہے ہو، اور میں تو بکری کا بچہ کرتا ہے، میں بکری کا بچہ کرتا ہے۔ اب ایک مثال ایک درویش کی دے کے ختم کرتا ہوں، اب بکری کے بچے نے کیا کہا، میں کہا نا، اب بھینس کو کبھی دیکھا ہے کہ الٹی اس کی کھال اتری ہو، گائے کو کبھی دیکھا ہے کہ الٹی کھال اتری ہو، کبھی دیکھا ہے؟ اب وہ بکری کا بچہ جس نے میں کی تھی اس کی الٹی اس کی کھال اتری، یہ تیری سزا ہے کہ تو نے میں کیا ہے، تو میں نہ کرتا تو تجھے یہ سزا نہ ملتی۔ اب ایک عام سی بات ہے کہ جب وہ بکرا ذبح ہو گیا، اس کی چمڑا اتر گیا تو اس کے اندر سے کچھ معاملہ نکلا نا، جو آنتڑیاں اس کی نکلی، انتڑیاں، تو وہ کیا ہوا کہ کچھ محکمے کے کچھ کاروباری لوگ اٹھا کے لے گئے، ان کو صاف کیا، صاف کر کے اس کو بل دیا، بل اتنا دیا اس کو پیٹ چڑھایا، اتنا بل دیا کہ کھینچ کے اس کو خشک کر دیا، خشک کر کے ایک لکڑی کے اوزار پہ اس کو چڑھایا اور پہاڑی زبان میں اسے تاڑا کہا، تو فارسی اور اردو میں اسے دھلیا کہا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑ لیا، روئی کا ڈھیر نیچے لگا دیا اور ہاتھ میں ایک ڈنڈا پکڑا، مولا پکڑا، اس کے سر پہ مارا، تو پھر اس کے منہ سے توں کی آواز آئی، پھر اس کے منہ سے توں کی آواز آئی، میں کی آواز آئی تھی تو الٹی چمڑی اتری تھی، اب جب توں کی آواز آئی تو پھر وہ لوگوں کی سردی بچانے کے کام آیا،
اب یہ ہے کس چیز کا فقدان ہے کہ اب ہمارے پاس کچھ ہو نہ ہو ہم یہ کہتے ہیں جی یہ کر دیں گے جی وہ کر دیں گے. آخری بات ایک مرد درویش حضرت سرکار با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی. یار اس بات کو کہتے ہیں کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ اکبر اتنا ایک سلسلہ ہو جو اللہ اکبر ایسے چل رہی ہے کونیوں کے بل ہیں آنکھوں سے خون بہ رہا. میں نے ایک عالم سے اور اس عالم سے یہ بات سنی ہے جو عالم با عمل بھی ہے اور صاحب حضوری بھی ہے. اس ایک مرد درویش سے یہ چل رہے ہیں آنکھوں سے خون بہ رہا ہے. ہجر کی آگ اتنی لگی ہوئی ہے کہ آنکھوں سے خون بہ رہا. یہ قدر مطلب کہ از چشمم شراب آیت بنو بس دلے پر حسرتم دودھ کباب آیت بنو. حضرت بھائی یزید بستامی تاریخ کا پہلا سلطان العارفین کونیوں کے بعد چل رہے ہیں اوپر ایسے دیکھتے ہیں آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ میرے اللہ میں تیری تلاش میں ہوں میرے اللہ میں تیرے تلاش میں ہوں. فرشتے کیا جواب دیتے ہیں با یزید رب تو کہتا ہے میں با یزید کے پاس ہوتا ہوں تو کہتا ہے میں تجھے تلاش کر رہا ہوں. رب تو کہتا ہے با یزید کے پاس ہوتا ہوں تو کہتا ہے مجھے تلاش کر رہا ہوں. اب ذرا غور کرنا ایک شخص بولا نا اس نے کہا حضور میں نے بہت آپ کی خدمت کی ہے 10-20 سال میں نے آپ کی خدمت کی کیا مجھے ملا خاک مجھے ملا کچھ نہیں مجھے ملا یہ ہو گیا وہ ہو گیا بڑا پر چلنے پہ تیار ہو گیا کچھ نہ کچھ تو مجھے دیں. آپ نے فرمایا اچھا چلو ذرا دیکھ کے آؤ بھئی یہ جو چوک ہے نا ہم تو ادھر تو کہتے ہیں راؤنڈ اباؤٹ ہمارے پاکستان میں چوک کہتے ہیں اس میں کیا ہو رہا ہے. اب وہ جو خادم تھا نا وہ چلا آ کے کھڑا ہو گیا بستان میں. تو اس نے کیا دیکھا کہ بابا جی ہے بزرگ انہوں نے ایک لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا ہوگا. تو وہ جو کوتوال وہاں پہ کھڑا ہے نا نگہبان اس کا بوٹے ادھر آؤ لکڑیاں بھی چھین لی اور 2 اس کو درے لگائے 2 ڈنڈے لگائے اب بھاگ یہاں سے. وہ چلا گیا. وہ بڑا افسوس ہوا اس کو. وہ خلیفہ صاحب جو تھے نا جی میں نے یہ کیا جی میں نے یہ کیا. وہ واپس آئے کہا کیا دیکھا ہے کہا جی وہاں پہ یہ بڑا ظلم ہوا ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ بتا کہ اس کی جگہ پہ اگر تو ہوتا تو تجھے میں نے کچھ پاور دی ہوئی ہوتی تیرے پاس کوئی پاور ہوتی اسی جگہ تو ہوتا کیا کرتا. انہوں نے کہا جی کرتا کیا ایک پھوک لگانی تھی بیڑا غرق کر کے رکھا. اللہ رحمت. آپ نے فرمایا وہ بابا جو تھا وہ میرا استاد تھا وہ بابا جی میرے استاد تھے. انہوں نے کہا سرکار غلطی ہو گئی ہے معافی دے دے. کہا اچھا ٹھیک ہے میں ویٹ کر انتظار. اب کچھ عرصہ گزرا نا تو اس نے کہا حضور اب انتظار میں ہی دن کی بیت جائے گی. آپ اپنے گھر چلے گئے وہاں سے ایک مٹی کی ہنڈیا اٹھائی اس میں ایک چڑیا ڈالی اس کے اوپر ڈھکن دیا. تو کہا یہ لے جا. وہ باغ جو ہے نا اس میں ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے ہمارے گھر میں کچھ سالن بچ گیا ہے کہ یہ اسے دے. وہ چل پڑا. راستے میں خیال آ گیا کہ دیکھو تو صحیح کہ بابے کے گھر میں سالن کیسا پکتا ہے. وہ اعلیٰ قسم کے انواع اقسام کے کھانے پکے ہوں گے بڑے وہ مرغ مسلم ہوں گے کیونکہ روسٹ وغیرہ یہ بہت سارا ہوگا. حضرت سعدی شیرازی کی آدمی نے دعوت کی بادشاہ وقت نے دعوت کی سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ. وہ جا کے بیٹھے نا انہوں نے اپنی گتھنی کھولی اور اسے جو نکالے جو کے ستو نکالے. اس نے کہا حضور یہ کھانے پڑے ہوئے ہیں انواع اقسام یہ کھائیں. آپ نے کہا ایک شیشہ لاؤ. وہ شیشہ آیا نا تو آپ نے وہ سالن اس کے اوپر ڈالا ڈال کے تو ایسے کیا. آپ نے کہا دیکھ جی منہ تو نظر نہیں آتا کیوں یہ دھندلا ہو گیا نا اس کو چکنائی لگ گئی ہے. آپ بابا جی نے نا ساری طرح ستو ڈالے رگڑا اس کو کام دیکھ کہ لگے جب تم نظر تیرے اور میرے کھانے میں یہ فرق ہے تیرا کھانا دل کے آئینے کو دھندلا کرتا ہے اور میرے فقیر کا جو کھانا ہے وہ دل کے آئینے کو صاف کرتا ہے. وہ خشک روٹی کے ٹکڑے ایسے نہیں کھائے جاتے وہ ستو ایسے نہیں کھائے جاتے تھے. وہ ایسے نہیں کہا تھا کہ جہاں میں نام شہید پر ہے مدار قوت حیدری. اب ہر کیا ختم کرتے ہیں بات کو. خیال آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح نا کہ سرکار کا کھانا کیسے پکتا ہے. اب دیکھو غور کر لو ادھر دیکھو. ایسے ڈھکن اٹھایا نا تو چڑیا اندر بند تھی گھبرائی ہوئی تھی پنجرے کے اندر تھی. وہ سا اس نے ایسے کیا ہوگی تو اس کا ایسے ہوا وہ ہڈیا گری اور ٹوٹ. بڑا غصہ چڑھا کے لگا بابے بھی بڑے چوٹے نے سمجھ گیا اتنا بڑا فراڈ یار محمل کی طرح تھا. کمال ہے 40 سال ہو گئے میں خدمت کر دیا پہلے ادھر لا چھڑیا ہوں اے اب تو ویخ تماشا کہ سالن جی سالن جی سالن چنگا سالن موڑ کے آپ کہتا ہے بابا جی چنگی تسی کیتی ہے میرے نال. آپ نے فرمایا کیا ہوا
کیا لگتی تو چلی گئی تھی وہ ہویا کیا کی کیتا میں اس میں تو نہیں کیتا اے تسی کیا بابے نو سالن دے تو ہاڈی تے سالن ہی نہیں سی انہیں آپ نے فرمایا اچھا تینوں نہیں پتہ لگا سالن نہیں سی میں تے کیا سی انہوں دے ظاہر سالن نہیں سی اسے کی سی اودی چڑی سی تینوں کیا پتہ لگا اگر میں دیکھی سی آپ فرمان لگے مٹی دی ہانڈی چ تینوں چڑی پا کے دیتی ہے تو انہوں چیک کرنوں بعد نہیں آیا انہوں چیک کرنوں بعد نہیں آیا تے جے اللہ تعالیٰ دا نور تے او کمالات اگر تیرے قلب تے تیرے دل وچ آ جانا تے میرا خیال ہے کہ شاید تو انہوں بھی آزمانوں باز نہ آمیں یار گھر لے آج ذرا سی بات ہو ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے مگر ذرا ان کی طرف توجہ دیکھو کہ جنہوں نے طائف پتھر کھائے مدینہ طیبہ میں ایک بابا جی مجھے ملے تھے طائف کے رہنے والے تھے بڑا میں نے ان سے محبت کی پیار کی آدم کیا تو وہ بیٹھ کے نا تو بڑی مزے کی بات کی اور ان سے آنسو بہہ گئے کہ نبی بات تو بالکل ٹھیک ہے ہم طائف کے رہنے والے ہیں مگر ایک جو ہمارے گلے میں ٹلی پڑ گئی ہے وہ نہیں اترتی ہم نے سرکار کو واپس نہیں آنے دیا تھا ہمارا سارا خاندان سرکار کا غلام ہوا تھا سارا شہر سارا ملک علاقہ سارا سرکار کا غلام ہوا تھا اور سرکار نے طائف کو دعا بھی دی تھی کہ طائف کا پھل جو ہے یہ میٹھا ہو وہاں کے دو پھل ہوتے ہیں جو بڑے میٹھے ہوتے ہیں سب سے میٹھا انگور جو ہے وہ طائف کا ہے اور سب سے میٹھا انار جو ہے وہ طائف کا ہے سرکار کی دعا ہے کہا جی یہ تو سارا معاملہ ٹھیک ہے کہ سارے کے سارے سرکار کے غلام ہو گئے سرکار کے مرید ہو گئے طالب ہو گئے مگر وہ جو پتھر والا معاملہ ہے نا وہ ہمارے ماتھے کے اوپر ایک ٹیکا لگا ہوا ہے وہ دور نہیں ہوتا تو آقا کریم کا ذرا اخلاق دیکھیں کہ وہ چچا جو سفیر تھا مدینہ منورہ میں بھیجا تھا اس کے قاتل بھی جب سامنے آیا ہاتھ بڑھا کے کلمہ پڑھا تو سرکار نے فرمایا جب تجھے معاف کیا ہے یا ادھر بیٹھ جاؤ یا ادھر بیٹھ جاؤ وہ مائی جس نے سرکار کے چچا کا سینہ چاک کیا تھا وہ بھی کلمہ پڑھ کے داخل سلام ہوئی سرکار نے اس کو بھی نکالا نہیں ہے یہ ہے ایک اخلاق کی تعلیم آج جس کا ہمارے اندر بڑی کمزوری ہے بہت بڑی کمزوری ہے مگر یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے یہ شروع ہوتی ہے اب جملہ ذرا سخت ہے اگر کہہ دیں تو میں عرض کر دوں کوئی بات نہیں ہے یہ ہے اپنے کی خفاغش اور بیگانے بھی ناخوش میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا تھا اب یہ بات شروع کہاں سے ہوتی ہے شروع اس سے ہوتی ہے کہ شعر اگر کوئی ناتمام ہے تو یہ شاعر کی ہوتی ہے شعر اگر کوئی ناتمام ہے تو یہ شاعر کی ہوتی ہے اگر دیوار جو ہے وہ ٹیڑھی ہے یہ مامار کی ہوتی ہے یہ مامار کی ہوتی ہے استاد شاگرد کی قابلیت سے شاگرد کی ذہنیت سے استاد کی قابلیت کا پتہ چلتا ہے اور اگر مرید جو ہے وہ ناتمام ہے تو پھر یہ غلطی پیر کی ہے اس نے تعلیم نہیں کی اس کو آج یہ بات ہمارے میں ختم ہو گئی وہ حسن اخلاق نہیں رہا وہ عاجزی اور وہ انکساری والا پہلو نہیں رہا کہ ہمارے میں کوئی عاجزی کا ذرا ہو نہیں ذرا سی بات ہوئی تو اکڑ گئے یہ کرے گی جی وہ کرے گی ذرا سی بات ہو تو میں چیلنج کرتا ہوں ذرا سی بات ہو تو میں چیلنج کرتا ہوں نہیں چیلنج کی تعلیم جو ہے یہ صوفیاء کی تعلیم نہیں ہے مقابلے کی تعلیم صوفیاء کی نہیں ہے یہ ایک ہی بات میں نے سنی ہے اللہ بہتر کرے گا اللہ بہتر کرے گا اللہ کے سپورٹ کرو سارے معاملہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا اب اس چیز کی کمی ہے یہ جگہ آپ نے بنائی ہے اپنے لیے بنائی ہے ماشاءاللہ شروعات ہو گئی اس کی بہت جیسے بھی ہے باقی وہ معاملہ نہیں ہے چھتوں کا معاملہ نہیں ہے یہ دلوں کا معاملہ ہے چلے کہاں سے تھے پہنچے کہاں پہ اللہ تعالیٰ سلامتی عطا فرمائے تقریباً 40 سال تو ہو گئے آپ کے پاس آتے ہوئے الحمدللہ ڈیرا تو تھا ہی یہ نہیں تھا اب بھی ہے اللہ تعالیٰ وہ بیٹھا ہوا درویش سفر اللہ تعالیٰ اس کو برکت دے سلامتی عطا فرمائے 20 سال تو ہو گئے وہاں ڈیرا ہے ابھی پھر بھی ڈیرا ادھر ہی ہوگا یہ نہیں ہے کہ ڈیرا چینج ہوگا جب تک میری زندگی ہے وہ کہ کیوں اس لیے کہ جب مکہ فتح ہوا نا تو رسول اللہ واپس آئے تو صحابہ پاک نے آپس میں مشورہ کر رہے ہیں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں کہ یار مکہ فتح ہو گیا ہے تو سرکار کا یہ صاحب کا گاؤں ہے آپ کا آبائی علاقہ ہے آپ کی وہاں پہ جگہ ہے تو امید ہے کہ اب سرکار چلے جائیں جب یہ بات سرکار نے سنی تو کہا کہ سارے اکٹھے ہو جاؤ سب کو اکٹھا کر کے سنو مدینے والوں آپ یہ کہہ رہے ہو کہ مکہ فتح ہو گیا تو میں چلا جاؤں گا نہیں
مجھے اس وقت آپ نے پیار دیا جب مجھے پیار نہیں دیتا، سبحان اللہ، مجھے اس وقت آپ نے پناہ دی جب مجھے پناہ کوئی نہیں دیتا تھا، اس وقت آپ نے میرا کلمہ پڑھا جب میرا کلمہ پڑھنے کو تیار کوئی نہیں تھا. میرا جینا بھی آپ کے ساتھ ہے، میرا مرنا بھی آپ کے ساتھ ہے. حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری حیات بھی تمہارے لیے خیر ہے اور میری موت بھی تمہارے لیے خیر ہے. میرا تو موجود ہے، مگر کیوں کیا گیا، کیوں ایک بڑے امتحان میں ڈالا گیا، کس لیے ڈالا گیا، ہر ایک کو بوجھ کے نیچے ڈالا گیا. نہیں، اگر آج یہ بوجھ ہے تو کل آسان بھی ہو جائے گا، وہ منظر آسان بھی کرے گا، وہ آسانیاں بھی پیدا کرے گا. اس لیے کہ مل کے بیٹھو. اور جہاں پہ کئی سال یہ مکان بیچارہ رو رہا تھا، چیخ چلا رہا تھا، خدا نے اس کی بھی آہوزاری سنی اور آج یہ حسین چہروں والے، یہ جمیل چہروں والے، یہ نقشبندی سلسلے کے فقیر جو ہے، نقشبندی سلسلے کے فقیر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے. ہمارے صوفی خلیفہ رفیق صاحب کو میں نے بھیجا، مولانا محمد سلیم صاحب ایک ہوتے تھے ہیلی فیکس میں. میں نے کہا کہ جاؤ ذرا، وہ پرانے ہمارے لوگ ہیں تو کچھ میں نے نظرانہ دے کے بھیجا. تو انہوں نے کہا کہ صوفی جی ذرا مینو اتنے کول بیٹھ کے تو مینو پھوکا مارو. صوفی رفیق صاحب کہنے لگے جی مولانا ان کا پھوکا مارو، نقشبندیاں دیا پھوکا بڑا اثر ہے. نقشبندیاں فقیرہ نقشبندی فقیرہ دیا پھوکا بڑا اثر ہے. شاید یاد ہوئے گا عبد القادر حسن نے ایک کالم بھی لکھا سی کہ نقشبندی فقیروں کی دعوت کے لندن جا رہے ہیں. یہ کالم لکھا گیا نقشبندی فقیروں کی دعوت کے لندن جا رہے ہیں. تو یہ نقشبندی فقیر جو آج بیٹھے ہوئے ہیں شاید نقشبند پاک کے غلام ہیں، سب کے غلام ہیں، سب کے غلام ہیں، ایک کے نہیں سب کے غلام ہیں، سب کے غلام ہیں. اب یہ بید عباسی کے کلام پڑھ رہا تھا، اس کے اوپر بھی میرا خیال تھا کہ میں ادھر چلوں کہ بتاؤں کہ وہ کیسا فقیر تھا بید عباسی سرکار کا غلام حضرت وارث پاک کا، کہ جس نے کیا لکھا کہ بے دم تیری قسمت میں سجدے ہیں رسیدہ کے. یار سجدے کا لفظ وہ ادا کر گیا، سجدے کا لفظ ادا کر گیا ہے، سمجھا؟ بے دم تیری قسمت میں سجدے ہیں اسی در کے، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگ درے جان آنا. یہ چھوٹ نہیں سکتا. تو بات یہ ہے کہ یہ نقشبندی فقیر درویش آج جو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے آج انشاءاللہ یہاں پہ کیا ہوگا یہ میں بتا نہیں سکتا. بڑے بڑے محل ہوں، بہت کچھ ہو، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، مگر نہیں، میرے آباء و اجداد کی، میرے اسلاف کی سنت یہی ہے. آج بھی جہاں پہ میرے بابا جی رہے ہیں موضع ڈھوک شریف میں، آج بھی وہ جھگی کلی بنی ہوئی ہے جس کے اندر ایک مرد درویش نے 60 سال بیٹھ کے پوری دنیا کو روشن اور منور کیا. زمانہ اس کلی میں گیا اور فیض یاب ہو کے آیا. آج بھی وہ کلی آپ کو نیٹ پہ نظر آئے گی، وہ کلی نیٹ پہ نظر آئے گی، www.com کیا وہ کلی پہ کھائے کیونکہ ہے نا ان کی تصویر. آج بھی وہ جھگی فقیر کی کلی جو ہے وہ آپ کو نیٹ پہ نظر آئے گی، جس کے اندر ایک وہ مرد درویش جس نے لاہور کے بڑے بڑے راؤنسا کے بڑے بڑے محلوں کو ٹھوکر لگا کے، بڑے بڑے محل جو تھے ان کو ٹھوکر لگائی اور آگے بڑے بڑے لوگ اپنا گھر بنا ہوا تھا. اس وقت لاہور میں صرف 2 پیروں کا ڈیرا تھا، ایک پیر آف بکھڑ کا اور اس کے مقابلے بابے چورے والے کا ڈیرا تھا. اور نوابوں میں سے صرف ایک نواب تھا جس کا نام تھا نواب آف طلباب، اس کا ڈیرا تھا. اور دوسرا جو ان کا پرمردہ تھا نواب آف کوٹ، اس کا ایک ڈیرا تھا. اور پھر اس کے بعد ڈیرا جو تھا وہ بابے کالی چادر والے کا تھا. ڈیرے کو چھوڑا، ان محلوں کو چھوڑا اور بلوری اور گلاسوں کو چھوڑا اور ایک جنگل بیابان میں ایک جھگی میں آ کے بیٹھ کے پوری دنیا کو سیراب کیا. اور پھر دیکھا کہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے دنیا جو ہے وہ چلی آ رہی ہے. آپ نے یہ تعمیر سلسلہ شروع کیا ہے، نوجوانوں نے، اللہ تعالیٰ برکت دے، سلامتی عطا فرمائے. کبھی زندگی میں تکبر نہ کرنا اور کبھی زندگی میں بد اخلاقی نہ کرنا، بد اخلاقی کا دامن نہ چھوڑنا. یہ پہچان نہ فقیر کی ہے نہ فقیروں کے ماننے والوں کی پہچان ہے. نہیں، یہ جو ڈالیاں میٹھے پھل والی ہوتی ہیں وہ جھکی ہوتی ہیں. میں نے بڑے بڑے اتنے جید علماء کو دیکھا ہے جو علم کے سمندر تھے علم کے. بڑے بڑوں کو میں نے دیکھا ہے، میں کتنے نام گنوں جن کے اوپر علم ناف کرتا تھا، بڑے بڑے علمی لوگوں کے. مگر میں نے دیکھا ہے کہ چٹائیوں میں بیٹھے ہوئے سر جھکے ہوئے ہیں اور دیکھ کے حیرت ہی ہو جاتا تھا یا اللہ یہ بندہ. لاہور میں ایک استاد صاحب تھے، دیوبند سے ملنے کے لیے کچھ لوگ ان کو آئے تو دیکھا کہ وہ بکری کو چارہ ڈال رہے ہیں. تو میں جامعہ نمیہ میں پڑھتا تھا، وہ کہنے لگے کہ اگر یہ بابا ہمارے ادھر دیوبند میں ہوتا ہم سونے سے توڑتے ہیں اس کو، تو یہ بکری کو چارہ ڈال رہا ہے. تو یہ تعلیم جو ہے ایک فقیر کی ہے کہ سب کچھ بننا
متکبر نہ بننا، سب کچھ بننا مگر اکڑ کے نہ چلنا۔ اسی بیدم واسی نے کہا تھا، آخری بات بچوں کان سے سن لو، جو بنا جہاں وہی مٹ گئے۔ کبریائی اس کی ذات کے لیے، اکبر وہ ہے، وہ کسی کا اکبر بننا پسند نہیں کرتا۔ کیا حال ہے آپ کا؟ کسی کا اکبر بننا پسند نہیں کرتا، کبریائی اسی کی ذات کے لیے ہے۔ تو جو بنا جہاں وہی مٹ گیا، جو مٹا جہاں وہی بن گیا۔ جو بنا جہاں وہی مٹ گیا، جو مٹا جہاں وہی بن گیا۔ ذرا دیکھا کہ کھول کے بے دم لباس مجاز میں، تو یہاں پہ بننا نہیں ہے، مٹنا ہے۔ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، نامی بغیر مشقت کوئی نہیں ہوا۔ 100 بار جب عقیق کٹا تو پھر نگی ہوا۔ جب 100 بار وہ کٹتا ہے تراشیں پڑتی ہیں۔ ڈائمنڈ ہے نا، جب یہ زمین سے نکلتا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، مگر یاد رکھ لے کہ جتنی اس کو تراشیں پڑے گی اتنی اس کی قیمت پڑے گی۔ جتنی تراشیں پڑتی جائیں گی اتنی قیمت اس کی بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی، بڑھتی جائے گی۔ اپنی صفوں کے اندر، اپنے اندر حسن اخلاق کا ایک معیار ہے، جدھر سے جاؤ اپنے بیگانے بھی کہیں کہ واقعی یہ رسول اللہ کا کام۔ یہ نہیں ہے کہ چھوڑو اس کو، یہ تو فلاں ہے ٹھکاں ہے، نہیں، رہنے دو۔ میرے رسول نے تو کافروں کے ساتھ مربت کی، میرے رسول نے تو پتھر مارنے والوں کو بھی دعائیں دی، کوڑے پھینکنے والوں کو بھی دعائیں دی، رستے میں کانٹے بچھانے والوں کو دعائیں دی۔ ہم اس رسول کے امتی ہیں، ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا آئی کمی بڑھا۔ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرو، اخلاق پیدا کرو، اور ایسا اخلاق پیدا کرو کہ اگر گڑ نہیں کسی کو دے سکتے تو گڑ جیسی بات ہی کر دو۔ اب گڑ نہیں دے سکتے تو گڑ جیسی بات ہی کر دو۔ اللہ خاصلہ کوئی ساتھی ملے تو پوچھو یار کافی دن ہو گئے، یار تو ملے نہیں ملے تو ٹیلی فون ہی کر دو 2 پیسے کا کہ بھائی ملاقات میں کیا بات ہے، خیریت تو ہے بھیا۔ اور سر اٹھا کے نہ چلو، سر جھکا کے چلو۔ سر اٹھا کے چلنے والا جو ہے اس کو ٹھوٹے لگتے ہیں، اور سر جھکا کے چلنے والا جو ہے اس کی منزل آسان ہوتی ہے۔ اور طریقت نقشبندیہ کی اصطلاحات کے اندر ایک اصطلاح یہ بھی ہے کہ نظر بر قدم، کہ جب تم چلو تو اپنی نظروں کو اپنے قدموں کے اوپر رکھو۔ اپنے سے جو بڑے ہیں للہ میں ہاتھ باندھتا ہوں، ان کا احترام کرو۔ رسول اللہ نے فرمایا ان کا احترام کرو اس لیے کہ وہ تجربہ کار ہے۔ چھوٹے بچوں سے پیار کرو اس لیے وہ گناہوں سے پاک ہے۔ جن کے والدین زندہ ہیں، میرے رسول نے فرمایا کہ ان کا چہرہ دیکھ کے اپنے چہرے پہ ذرا اسمائل پیدا کرو، ان کا چہرہ دیکھ کے خوش ہو جاؤ۔ صبح کے وقت تمہیں حج مبرور کا ثواب ہوگا، حج مبرور کا ثواب ہوگا۔ پیران دے کول بہن دا فائدہ کی ہویا؟ جو ماں آواز دے تو پتیا میں پہ گیا، جو پیو آواز دے تو وڈن پہ گیا، بڑا داسے گل ہے سمجھو۔ تے پیران دے کول آیا تو انہوں نے پیر دبان لگ گیا، سمجھو یہ تعلیم ہے؟ نہیں، یہ تعلیم نہیں۔ تعلیم ہے کہ ذرا دیکھنا اس طرح ہے کہ دیکھو دے آخری باتیں بھی کہ ایک بندہ حضرت باجید مسلم گل گیا، انہوں نے کہا جی میرے فلانا کی جاتا، میرے فلانا کی جاتا، انہوں نے کہا جی کر میرے پیر کا نام سن کے دم پیڑ پہ رہی خیر تے ہے۔ آپ پھر فرمایا یار ویکھیا بڑا بد اخلاق ہے تے بڑا گستاخ ہے، انہیں آخری جی نہیں ہے ایک گل بھی نہیں۔ آپ پھر فرمایا میں تیرے چ ساری گلاں دیکھنا ہو پیا، تو یہ تیرا پیر صاحب اخلاق ہوا تو پھر تم بھی صاحب اخلاق ہو گیا نا، تو جو با ادب ہو گیا تو تم بھی با ادب ہو گیا، تو جو سر جھکا کے چلیا تو تم بھی سر جھکا کے چلیا۔ پچھلے دفعہ میں ایک کسی نوجوان کی تقریر سنی سی، وہ کہہ رہے سن کہ جی مینوں بندے کہتے ہیں جی گردن ہی سر گیا ہے، وہ سریا جڑا ہے وہ مینوں پتہ نہیں مدینے شریف کو ملیا ہے۔ میں کہا یار پشتاں گزر گئیاں، زندگیاں بیت گئیاں، تے سانوں تے سرکار دے کولوں عاجزی تے انکساری ملی ہے، عاجزی تے انکساری ملی ہے۔ ٹھوٹا پھڑ کے مدینے دیاں گلیاں دے وچ سمجھو بڑے بڑے تاجداراں نوں میں گدا منگدیاں ویکھیا ہے، تاجداراں نوں میں بھیک منگدیاں ویکھیا ہے۔ محمود غزنوی ہاتھ وچ جھاڑو پکڑیا ہوا ہے تے جھاڑو دے رہا ہے، تو کچھ لوگوں کا دبل رویا تے ایک نے کہا بھی یہ عربی نہیں اجمی ہے، دوسرے نے کہا یہ جھاڑو کشمی، جھگڑا پہ گیا، پچھلی بات کرنی ختم کرنا۔ تیسرا جو ہے اس نے کہا ہو یار پوچھ لگے۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے رجسٹر نے اپنا نام لکھایا ہوا ہے جھاڑو کشاں، اور اتھوں جا کے باقاعدہ تنخواہ لینا سی، اتھوں جا کے 1 ٹکا تنخواہ لینا سی، جھاڑو کشاں دے نام لکھا ہوا سی، بڑی لاس کی بات ہے۔ اور تیسرا جو سب پوچھ لینے ہیں محمود غزنوی صاحب جھاڑو دے رہے مدینے دیاں گلیاں، اساں ویکھے نے آقا دے گلیاں محلے، ولی غوث بیٹھے نے راہاں نوں بھلے، فرشتے بھی جھک جھک کے ویکھن پہ تھلے،
خداوی سلامی دے تحفے پہ کر لے مدینے شہر دی تو گل کے نہیں پوچھنا ہے میرے آقا دا شہر بس بلے بلے میرے آقا دا شہر بس بلے بلے وہ جا کے کھلو گئے کافی حالت مستی جو جس وقت کھلوٹے تھے کی گل انہوں نے کیا کہ جی عرضے بھی کہ اے میرا سنگی جڑا کہندا ہے بھی عربی نہیں اجمی ہے اے میرا سنگی کہندا ہے کہ یہ جھاڑو کش بھی نہیں ہے یہ کچھ شاید آتا ہے کوئی کسی کوئی بڑے کام کا بندہ ہے میں پوچھ لینے ہیں تو بڑی بے اعتنائی دن آسر ہونا کہ ہاں لوگ مجھے محمود کہتے ہیں لوگ مجھے محمود کہتے ہیں ہم گئے کہتے ہیں غزنی والا محمود بادشاہ محمود اس نے کہا ہاں غزنی میں ہو تو پھر جہاں ہو تو جھاڑو کش غزنی میں ہو تو پھر جہاں ہو تو جھاڑو کش یہ سبق ہے تعلیم ہے علوم کی اللہ تعالیٰ میرے بابا جی فرماتے تھے کہ مدینہ طیبہ میں نیاز مل رہی ہو تو ہاتھ دامن آگے ہاتھ آگے نہیں کرنا دامن آگے کرو دامن میں ڈالو مدینے والے کی خیرات مل رہی ہے تو اپنے اندر ایک حسن اخلاق ایک ادب کا پہلو یہ نہیں ہے وہ چل چل یہ کیا بات ہوئی چل چل والی کیا بات ہے کیوں یہ نہیں ہے چل چل والی نہیں ہے سارے پیر بھائی ہیں ایک درویش تھا ملنگ درویش تھا فیصل آباد کا وہ کہتا تھا پیر بھائی کے ساتھ ساتھ پیر بھائی بھی ہوگا ایک دوسرے کا دکھ درد بھی وہ جو ہے نا وہ بھی اس کے ساتھ پنجوالی سنجوالی رکھے اور دکھ درد کا بھی اس کا شریک ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس محنت کو قبول فرمائے شروعات ہو گئی 2-3 دن ہے میں نے سفر کرنا ہے اب الحمدللہ امید لگ گئی ہے شروعات ہو گئی ختم خواجگان شریف ہو گیا تمام خواجگان کا والی بغداد کا ذکر ہو گیا سب کا ذکر ہو گیا میری تعلیم آپ کے سامنے یہ ہے کہ جن کے والدین زندہ ہے اللہ عباد رسول ہے ادب کرو اپنے سے بڑا مل جائے ادب کرو اپنے اندر انکساری پیدا کرو اور حسن اخلاق کا ایک نمونہ بن جاؤ کہ دیکھنے والا کہے کہ واقعی یہ رسول اللہ کا غلام ہے انکا لعلی خلق عظیم میرے رسول کا خلق جو ہے وہ اتنا عظیم ہے دنیا کی متاع جو ہے وہ قلیل ہو سکتی ہے میرے رسول کا اخلاق جو ہے وہ قلیل نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں ہے ممکن اتر جائے تیرے دل میں میری بات تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے مجھے بھیک مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے میرے پاس جو کچھ ہے خیرات مصطفیٰ کی تیرے ٹکڑوں کے کیا کا جو غلام پڑھ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس مذہب کو سلامت رکھے ان نو نہالوں کو سلامت رکھے ان نو خیز بچوں کو سلامت رکھے جو سارا آپ بنے ہوئے اور بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں روشنیاں عطا فرمائے محبتیں عطا فرمائے کرم فرمائے رزقوں میں برکتیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین تمام ساتھی ایک دفعہ الحمد شریف پڑھیں 3 دفعہ درود شریف پڑھیں تاکہ یہ نذرانہ محبت بابا جی کی بارگاہ میں پیش کیا جائے جی بہت کچھ میرے سے بہت کیا گیا ابھی میرا خیال ہے کل صبح کی بات ہے کہ میری بھی تھوڑی سی عادت ہے کہ میں بھی ذرا برگردانی کرتا ہوں زیارت کرتا ہوں تو کل صبح قرآن کریم ختم ہوا تو میں سوچ رہا تھا کوئی آپ جس کے نصیب میں ہوگا ادھر چلا جائے تو آج یہ الحمدللہ کہ بابا جی صاحب کا شاید نقشبند پاک کا سرکار مجدد پاک کا یہ محفل معاملہ ہے تو چلو ہم فقیروں کا حصہ بھی اس میں ڈل جائے گا ایک سوتر کی ہڈی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جو کچھ میرے سپرد کیا آمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد و صحابہ سیدنا محمد وسلم مولا قدوس تمام کلام پاک یہ تمام السلام اس کچی کنجی کے نیچے اس فقیر کی جھونپڑی میں جو کچھ آسیوں مسکینوں غریبوں سے بن پایا تیری بارگاہ رحیم کریم میں حاضری ہے میرے اللہ تو شرف قبول فرما درجہ استجابت فرما آسیوں مسکینوں کی طرف سے ان نادانوں کی طرف سے ہم مسکینوں کی طرف سے بارگاہ رسالت وہاب میں ہدیتاً تحفتاً حاضری ہے میرے اللہ کو قبول فرما حبیبی سیدی یا رسول اللہ آج تو مسکینوں کے ہدیتوں کی قبول فرمائے میرے اللہ میرے مصطفیٰ کریم کے توسل کریم سے تمام انبیاء اور رسول اصحاب پاک خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی اجمعین اصحابیہ ازواج مطہرہ
اشرا مبشرہ تابعین و تبع تابعین شہیدان بدر شہیدان احد سید الشہداء حضرت سرکار سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کربلا امام علی مقام حسنین کریمین معصومین مائیاں پاکاں بیویاں پاکاں دی بارگاہ ہدیت و بہادر میرے اللہ تو قبول منظور فرما ائمہ مجتہدین محققین محدثین مفسرین تمام سلاسل دے اولیاء کاملین سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ جتنے سلاسل دے اولیاء کاملین سب دی بارگاہ عاجزہ مسکینہ دی طرفوں ہدیت و بہادر میرے اللہ تو قبول فرما شہنشاہ بغداد والی بغداد پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی دی بارگاہ ہدیت و بہادر میرے اللہ کو قبول فرما بالخصوص خواجگان نقشبندیہ مجددیہ خواجگان چورا شریف میرے بابا جی صاحب تمام اولاد ادوار خلفاء خدام درویش دربانہ دی بارگاہ ہدیت و بھائی صالح ثواب و محبت میرے اللہ کو قبول فرما اے میرے اللہ عاجزہ مسکینہ نادارات مفلساں انہاں نادانہ نے جو کچھ بھی کیتا ہے میرے اللہ اپنی بارگاہ قبول فرما لے اے اللہ مصطفیٰ کریم دی بارگاہ چادری ہے حبیبی یا رسول اللہ عاجز مسکین بلند ہار مسکین کسے کام جو بھی نہیں نکم نے یہ ہدیت تحفے لے کے حاضر قبول فرما لو قبول فرما لو قبول فرما لو اصحاب پاک دی بارگاہ چادری ہے قبول ہو جائے بابا جی دی بارگاہ چادری ہے تو قبول فرما جائے قبول ہو جائے میرے مصطفیٰ کریم دا ہر غلام ہر امتی جڑا ہے وہ دی بارگاہ ہے محبت حاضری ہے قبول ہو جائے میرے اللہ ہر منزل آسان فرما بہت ساتھیوں نے خدمت کی تھی کر رہے نہیں اگو ارادے رکھنے میں میرے اللہ سب دے رزق برکت عطا فرما مال جان برکت عطا فرما عزت عروج برکت عطا فرما سارے دیا جھولیاں بھریاں رہن دامن بھرے رہن جیباں بھریاں رہن میرے اللہ رزق حلال اچھی کمائی اچھے رستے سے خرچ کر رہے ہیں میرے اللہ انہوں برکت عطا فرما ہر طرح دے شر شرور کی معاف فرما رزق کی برکت مال جان کی برکت عزت عروج برکت عطا فرما عزت والی روزی عطا فرما رزق کریم عطا فرما آپس میں اتفاق و اتحاد عطا فرما انکساری کی دولت عطا فرما اخلاق کی دولت عطا فرما حسن اخلاق کی دولت عطا فرما انکساری کی دولت عطا فرما عبادت و ریاضت بھی میرے اللہ توفیق عطا فرما میرے اللہ عاجزہ مسکین کی دعاواں التجاواں صداواں کو قبول فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وقاسم رزقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین میری طرفوں اس سارے دل دی اتھا گہرائی چوں ماشاءاللہ اس فقیر دی کلی بہنا اس فقیر دی کلی نو ماشاءاللہ آباد کرنا سارے نو مبارک ہوئے سب نو مبارک ہوئے سب نو مبارک اخراج تحسین اللہ پاک کا سلامتی عطا